अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, हारून रशीद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, दहशत गर्दों ने पहले पेशावर, शिकारपुर और लाहौर में खून की होली खेली और अब इस्लामाबाद में नमाजियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में इमाम बारगाह कसरे सकीना पर खुदकुश हमले की कोशिश मुहाफिजों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर नाकाम बना दी। सवाल यह है कि ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्द आखिरी हमले कर रहे हैं, उनका खात्मा कर देंगे। बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए और क्या क्या बातें हुई, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पंजाब काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि खवातीन के लिए मुलाजमतों में इजाफा किया जाएगा और मुलाजमत के लिए उम्र के हद में 3 साल तक की खुसूसी रियायत भी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे मुआशरे में खवातीन को उनके जायज हुकूक मिल रहे हैं, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। भारतीय अफसर ने पाकिस्तानी कश्ती तबाह करने का एतराफ कर लिया, जिस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बिरादरी को सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं दहशत गर्दी के वाकयात के हवाले से। हारून साहब, पहले शिकारपुर में, फिर पेशावर में और अब इस्लामाबाद में नमाजियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, अगरचे ये कोशिश मुहाफिजों ने नाकाम बना दी थी। देखिए, जो फिरका परस्त हैं और तालिबान टेररिस्ट हैं और अलकायदा जो है, ये घुल मिल गए हैं। और एक अखबार की इतला तो ये भी है, कोई गैर जिम्मेदार अखबार नहीं है, कि ये IS, वो जो मिडिल ईस्ट की तंजीम है, उससे रिलेटेड हैं। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा किया था, और इशारा बिल्कुल वाज़ेह है। इशारा क्या, कि फरमाया था कि ऐसे लोग होंगे जो इतना कुरान पढ़ेंगे जो तुम नहीं पढ़ते, और इतनी नमाजें पढ़ेंगे जो तुम नहीं पढ़ते, मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद का इरशाद है कि ये परमानेंट फिनोमेना है। खारजी जो है, ये कोई आर्जी फिनोमेना नहीं, ये कोई सिर्फ हजरत अली के जमाने में नहीं निकले थे, उन्हें भेजा भी गया था उनसे बातचीत के लिए। तो फरमाया लड़के होंगे, ये कहा, और कहा कि एक की कुनियत शहर के नाम पे होगी, वो अबू बकर बगदादी है, और कहा कि आपस में लड़ मरेंगे ये। खैर, ये तो ज़मीनी तौर पे बात आगे अगर अहम बहुत है। देखिए, हम इस बात को दोहराते रहते हैं, हुकूमत इसकी कोई खास परवाह नहीं करती। मुझे ये नहीं शुबा है नवाज शरीफ साहब की नीयत पे वो टेररिज्म का खात्मा नहीं चाहते, मगर हर चीज के लिए इक़दामात चाहिए होते हैं, विल चाहिए होती है, हरकत में आना होता है। जैसे डेंगू से निपटा गया था पंजाब में और सारी दुनिया ने उन्हें क्रेडिट दिया, इसी तरह इस पर निपटना होगा। हालत यह है कि एक DIG साहब जो हैं, वो ज़हीन आदमी है, अच्छे अफसर हैं, ताहिर साहब वो IG हैं। भाई, आप उनको IG बना दें, फिर उनको इख्तियार नहीं है। लटका हुआ IG क्या होता है, और DIG वो मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, और DIG ऑपरेशन जो है वो एडहाक चार्ज पे है, वो असल आदमी छुट्टी पे गया हुआ है। तो इस तरह तो नहीं काम चलता ना। और बार बार हम दोहराते हैं, नेक्टा को मुतहरक नहीं किया गया। फिर ये जो एक खास मकतब फिक्र निशाना है, उसके फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं, उसके लिए मुतहरक सरबराह नहीं बनाया जा रहा, उसके लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। ये कितना बड़ा जुर्म है कि टेक्नोलॉजी मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, और आप वो खर्च नहीं कर रहे। फिर यहाँ रैकी क्यों नहीं हो रही है? तो एक दफा इसको निशाना पहले बनाया जा चुका है। जब एक खास मकतब फिक्र निशाना है और वो पीसफुल शहरी हैं, वो तो कोई फसाद नहीं कर रहे, जवाब में वो तो नहीं हमले कर रहे, तो उनकी सिक्योरिटी में इजाफा होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा है, वैसे ये बात क्वेटा में कही है, लेकिन अमल भी तो कोई हो। इसका मतलब ये है कि पुलिस की कैपेसिटी बहुत कम है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, और वो फाल क्यों नहीं है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से नहीं है। ये नहीं, शहबाज शरीफ साहब डेंगू के लिए तो सुबह 8 बजे इजलास बुला सकते हैं, और जाहिर है वो उसमें उनकी तारीफ की जानी चाहिए। रातों को सोते नहीं थे और सुबह सवेरे लोगों को बुला लेते थे और जंगी बुनियादों पर किया। तो इसको उसी तरह क्यों नहीं करते? अब उन्होंने बनाई एंटी टेररिस्ट फोर्स, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और बड़ी मेहनत उस पर की गई है, उसमें फौज ने भी बढ़ता बन किया, बेहतरीन अपने टीचर भेजे वहां पर ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ये जब तक पुलिस फाल नहीं होगी, बार बार हम कहते रहेंगे थाना फाल नहीं होगा, थाने की इंटेलिजेंस सबसे बेहतर होती है, उस इलाके में लोगों की आमदरफ्त के बाद थाने की निगाह होनी चाहिए थी। डीजल के लिए गश्त के लिए डीजल तो पूरा है नहीं, तो थानेदार क्या करे? अथॉरिटी उसके पास है नहीं, एतमाद उस पर किया नहीं जाता। आप कभी थानों में जाकर देखें, पुलिस के जवान किस हाल में काम करते हैं, आराम उन्हें मिलता नहीं है, और एक गैर इंसानी जिंदगी बसर करने पर उन्हें मजबूर किया गया है।
وہاں جا کے واشنگٹن میں چودھری صاحب نے کہا ہے، صحیح کہا کہ پاکستان نے کئی 9/11 دیکھے ہیں لیکن دنیا نے ہماری مدد نہیں کی. یہ بات ٹھیک ہے، دنیا کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے اپنے کام خود کرنے. مگر 9/11 کے بعد امریکیوں نے کیا کیا تھا اس کی ایک چھوٹی سی اسٹڈی تو کرائیں. ان کے سول اداروں نے جنگ لڑی ہے، فوج نے نہیں امریکہ میں ٹیررزم کو روک دیا، سول اداروں نے انٹیلیجنس بہتر بنائی، قوانین بہتر بنائے، پولیس کو زیادہ متحرک کیا اور اس کے نتیجے میں دوسرا کوئی 9/11 امریکہ میں نہیں ہوا. ہمارے ہاں کتنے ہو گئے؟ اچھا حبیب صاحب، 16 دسمبر کے بعد سے جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر چلی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شکارپور واقعے کے بعد تسلسل کے ساتھ 2 صوبائی دارالحکومتوں کو نشانہ بنایا گیا، پشاور کو پھر لاہور کو، اور اب وفاقی دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب اگلا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے دہشت گردوں کا اور ہمیں اس کے لیے کیسے تیاری کرنی چاہیے کہ انہیں روکا جا سکے؟ دیکھیے عظمیٰ، جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو اس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن تھی، یعنی یہ توقع اور خدشات موجود تھے کہ اس طرح وہ ریئیکٹ کریں گے جن کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں. جب ہم نے ان کے اعصابی مرکز نارتھ وزیرستان کو تباہ کر دیا، ان کے اعصابی مرکز کو، تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر جو شہروں میں ان کے جو سیلز ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں اور انہوں نے کسی حد تک ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے لیکن اگر آپ دلچسپ بات اس میں ایک اچھا پہلو ذرا دیکھیے کہ جو کل لاہور میں ہوا اور پھر یہ اسلام آباد میں بھی ہوا، یہ دونوں جگہ پر ہماری جو حفاظتی اقدامات تھے انہوں نے ایک اچھی اور ایسی ناقابل عبور رکاوٹ ہونا اپنا ثابت کر دیا. یعنی یہاں پر دہشت گرد اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچ سکا اور یہاں پہ بھی الحمدللہ اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچ سکا. لیکن وہ کچھ لوگوں نے قربانی دی، بے شک دیکھیے، بے شک یہ قربانیاں ثابت کرتی ہیں کہ ہم پورے یکسو ہیں ان لوگوں کو روکنے کے لیے اور اپنی جان تک دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. لیکن جہاں پر عملی سطح پر کام کا سوال اٹھتا ہے وہاں پر عظمیٰ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اعلیٰ سطح پر تو ہم کہتے ہیں ایک پیج پہ ہے، وزیر اعظم بھی ایک پیج پہ ہے، فوج بھی ایک پیج پہ، وزیر داخلہ بھی ایک پیج پہ، لیکن نیچے کی سطح پر ہمیں یہ ایک پیج پہ ہونا نظر نہیں آ رہا. کسی بھی وجہ سے یہ چیزیں نیچے تک ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر اگر اب بھی ہم دیکھیں تو پولیس اور ISI اور IB اور یہ سارے ادارے ان ٹینڈم مل کر کام نہیں کر رہے. آج بھی میری معلومات کے مطابق انفارمیشن چھپائی جاتی ہے، کسی ایک ادارے کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کو رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پہلے میں اپنے نمبر بنا لوں، اس کے بعد کسی دوسرے کو دوں گا. یہ معاملات آج بھی چل رہے ہیں. جو پولیس کا معاملہ ہے، پولیس پہ بھی آپ دیکھیے، جیسے ہارون صاحب نے بتایا اسلام آباد پولیس کی جو صورتحال ہے وہ مطلب یہ کیا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور یہ پولیس کا صرف معاملہ اسلام آباد کی حد تک نہیں ہے. آپ کراچی سے لے کے گلگت تک آپ کو الحمدللہ ساری کی ساری پولیس اسی طرح تتر بتر نظر آئے گی. اور اس کی وجہ پولیس کا قصور نہیں ہے، اس کی وجہ سیاستدانوں کا قصور ہے، متعلقہ صوبائی حکومتوں کا قصور ہے جو ان کے اوپر توجہ نہیں کر رہے. اب اور پھر ہماری حکومت جو ہے نا، جیسے آج بھی یعنی جو کابینہ کی جب بات کریں گے اس پہ بھی ہماری حکومت نئے نئے کاموں پہ بلیو کرتی ہے. مثال کے طور پہ یوں کر لو، یہ ایک نیا سیل بنا لو، یہ ایک نئی فورس کھڑی کر لو، یوں آسمان سے چیز لے آؤ، یوں زمین کے اندر سے نکال لو. بات یہ ہے کہ ہمیں جو موجودہ فورس ہے پہلے اس کو تو جج کر لیں بھائی. یہ پولیس فورس جس کو آپ بہت متون کرتے ہیں، جو آپ جس کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، جس کا کلچر تبدیل کرنے کے آپ دعوے کرتے ہیں، یہ گزشتہ 60 سال سے کام کر رہی ہے اور اس نے کم از کم 55 سال تک اس نے اس سوسائٹی کے اندر پنپنے والے جرم کو روکے رکھا ہے. آخر کیا ہوا ہے کہ پچھلے 10 سال میں یہ پرابلم پیدا ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 10 سال میں پرابلمز یہ پیدا ہوئے کہ آپ کی حکومتیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک بریک لینی ہے مجھے ہارون صاحب یہاں پر، اور بریک کے بعد ہم آپ کی بات ابھی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے. دیکھیے پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ انسنگ ہیروز ہیں. کتنے واقعات میں نریٹ کر سکتا ہوں جب پولیس کی وجہ سے تباہی نہیں آئی، کوئی ہم نے ان کی قدر نہیں کی. پولیس کے معاملے میں معاشرے کا ایک رویہ ہے، ٹھیک ہے پولیس بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے پولیٹیکل انفلوئنس سے، اور کیپیسٹی بھی کم ہے، شکایات اپنی جگہ پہ، لیکن کن حالات میں ایک تو ہم ملحوظ نہیں رکھتے پولیس کام کرتی ہے، دوسرا یہ کہ کتنی قربانیاں ٹیررزم میں پولیس نے دی ہیں، اس کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے. میں اسلام آباد کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے یا تو آپ شہر کو کرائم سے بچا لیں اور دہشت گردی سے بچا لیں یا اپنی مرضی کے افسر رکھ لیں. ایک نہیں کئی افسر میرے جیسا عام اخبار نویس بتا سکتا ہے کہ وہ انہیں لگا دیا جائے. ان کا ماضی کا ریکارڈ بہت شاندار ہے اس شہر میں. جو بعض افسر رہے ہیں مطلب جونیئر افسر کے طور پر رہے ہیں اب پروموٹ ہو گئے ہیں جو اسلام آباد کو بچا سکتے ہیں ٹیررزم سے. راولپنڈی کو یہاں بیسٹ آفیسرز ہونے چاہیے لاہور میں اور راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں. تو یہ وزیر داخلہ صاحب کب تک ان کے ساتھ معاملات جو ہیں خراب رہیں گے. چودھری نثار صاحب کا ایک مزاج ہے وہ روٹھ جاتے ہیں بیٹر ہیں لیکن کیپیسٹی ان کی بہت زیادہ ہے. اگر وہ متحرک ہو جائیں متحرک وہ نہیں ہو رہے. یہ مسئلہ وزیر اعظم صاحب کو حل کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے. کب تک یہ صورتحال رہے گی کہ نیکٹا وہ نہیں متحرک نہیں ہوگی. حالت یہ ہے کہ 20 مہینے سے نیشنل پولیس بیورو جس کی ذمہ داری ہے نیکٹا تو ابھی بنا ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں. اس کے چیف سے ملاقات نہیں ہوئی وزیر داخلہ کی. یہ پولیس کے معاملات اس طرح ہینڈل نہیں ہوں گے جیسے زمانہ امن میں ہوتے ہیں. پولیس ہے ہی نہیں آن بورڈ ٹیررزم کے معاملے میں. پوری ذمہ داری سے میں کر بہت کم انہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے. ایون اعلیٰ پولیس افسروں کو بلایا جاتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. پولیس کو اپریشیٹ بھی تو کرے نا اس کی مدد بھی تو کریں. اچھا حبیب صاحب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا کل بلوچستان میں اور اس میں یہ کہا گیا کہ مشکل فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا. یہی بات ہم پچھلے کئی دنوں سے سن رہے ہیں. مشکل فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا. کیسے عمل کیا جائے گا کیا لاہے عمل ہوگا اس حوالے سے کچھ واضح طور پر نہیں بتایا جا رہا. دیکھیے جب ہم بلوچستان کے بارے میں کہتے ہیں نا اگر یہ بات کہیں نا پنجاب کے بارے میں یا جزوی طور پر مانا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کسی فیصلے پر عمل ہو سکتا ہے. سندھ کے بارے میں کہا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1-2% عمل ہو سکتا ہے. اشک شوئی ہو سکتی ہے. اچھا کے پی کے میں بھی صورتحال کچھ اسی طرح کیا. اگر بلوچستان میں کہنا ہم کسی فیصلے پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم بلوچستان کی انتظامی مشینری کو جانتے ہی نہیں. اچھا بلوچستان میں انتظامیہ نان ایگزسٹنٹ ہے. جو ہمیں سٹرکچر نظر آتا ہے نا وہاں پر وزیر اعلیٰ کا گورنر کا بس یہی کچھ ہے. اس کے نیچے اور کچھ نہیں ہے. یا چند سیکٹری ہیں یا چیف سیکٹری ہے. اس کے بعد جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو میدان میں جا کے پھر آپ کو کرپشن نظر آتی ہے نااہلی نظر آتی ہے اور جرم نظر آتا ہے. وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم گزشتہ 65 سالوں سے یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں 67 سالوں سے کہ جناب ایران سے آنے والا پیٹرول جو ہے نا وہ ٹیکس دے کے آ جائے. آج تک وہاں سے پیٹرول کی سمگلنگ نہیں روکی جا سکی. اور اگر میں یہ آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج وہاں سے پیٹرول کی سمگلنگ روک لی جائے جس میں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی موجود ہیں اگر سمگلنگ روک لی جائے تو وہاں پر جرائم کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. سمگلنگ کی وجہ سے بڑے حادثات بھی ہو سکتے ہیں. حادثات تو اپنی جگہ ہے. یہاں سے پیسہ بہت زیادہ یہ پیسے کا چینل ہے. پیسہ آتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس جس سے پھر وہ ہتھیار خریدتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں. دیکھیے وہاں پر انتظامیہ تو نان ایگزسٹنٹ ہے. اب اس کا حل نکالنا ہے. پہلے تو وہاں کا یہ بحران حل کر لیں اس کے بعد کسی مشکل فیصلے پر عمل کرنا ہوگا تو وہ بھی دیکھی جائے گی. اچھا ہارون صاحب کل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر بھی غور کیا گیا ہے. معلوم نہیں یہ کنفرم نہیں ہے. خبر کنفرم ہوگی تو اس پہ بات کریں گے. مذاکرات جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں وہ کرنے چاہیے ان کے ساتھ اس لیے کہ دنیا انہیں روپیہ دے سکتی ہے جو ہم بھی دے سکتے ہیں انہیں مگر انہیں گھر کا چین اور سکون تو نہیں دے سکتی. اقتدار میں شریک تو نہیں کر سکتی. اس پہ کام ہو رہا ہے. بلوچستان کے بارے میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل کیانی نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا. 20,000 بلوچ فوج میں بھرتی ہو چکے ہیں اور ہم نے پوچھا ہے پروفیشنل فوجیوں سے یوں ہی سرسری نہیں تحقیق کی ہے بیسٹ سولجرز ہیں کہ کبھی بلوچ آئے ہی نہیں تھے فوج میں مگر ٹف ہیں ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں. اور وہ ایک بلوچ نوجوان ہے جس نے 2-3 سال پہلے وہاں سینڈسٹ میں سورڈ آف آنر حاصل کی. میں اس سے ملا ہوں 2-3 بار میری اس سے ملاقات ہوئی ہے. بہت شاندار افسر ہے. ایک یہ کہ وہاں فوج نے کچھ ادارے بنائے جس میں ٹریننگ ہو رہی ہے. سول حکومت کو بھی بنانے چاہیے. فنڈز مہیا ہیں. بالکل حبیب اکرم صاحب نے صحیح کہا روپیہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. وزیر اعلیٰ ٹھیک ہیں یعنی ایک سطح پر تو یہ کوہین بہت ہے. آئی جی ایف سی چیف سیکرٹری کور کمانڈر نادرن کمانڈ جنرل ناصر جنجوعہ اور وزیر اعلیٰ کے درمیان کوہین بہت ہے. دوسری نیچے تو حال ہمیشہ وہاں خراب رہا ہے انتظامیہ کا. اس کو کب تک اس میں پولیس کا جو ہے وہ صرف 5% تو اس کے پاس علاقہ ہے. 90% بی ایریا ہے. اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جائیں وزیر اعظم صاحب وہاں کسی دانا آدمی کو بھیجیں اپنے ساتھیوں میں سے
اور اسمبلی میں لابنگ کریں اور اس بی ایریا کا تماشا ختم کریں جی. سارا ملک اسی طرح فاٹا کا بھی اب قصہ ختم ہونا چاہیے, اس کو صوبہ بنائیں, جو مرضی کرائیں. صدر نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے, مجھے حیرت ہے اخباروں میں خبر نہیں چھپی کہ ایکسٹینڈ کی جائے گا یہ انڈسٹریل ایریا سے متعلق جو مراعات ہیں وہ فاٹا تک دسمبر تک یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ٹیررزم برائے نام رہ جائے گا. تو یہ بلوچستان میں انتظامیہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ایران سے بات کی جائے. ایرانی حکومت اگر ادھر سختی کرے تو نہیں پٹرول نہیں آ سکتا. کروڑوں لیٹر پٹرول, کروڑوں لیٹر ہر مہینے آ رہا ہے, سندھ پہنچ رہا ہے. اب رینجرز نے یہ کہا ہے کہ اڑائی دیں اس کو, یہ جو ٹینکر آتے ہیں, اس لیے کہ حد ہو گئی, اس میں صوبائی حکومت کے لوگ ملوث ہیں. میں نام بتا سکتا ہوں آپ کو, سکھر کے ان افسروں کے جو ملوث ہیں, نام میں لینا نہیں چاہتا. ایک تماشا ہے سندھ حکومت بھی اور بلوچستان میں نچلی انتظامیہ بھی کہ بھائی پٹرول آ رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بسوں میں جو لوگ جل مرتے ہیں اسی لیے بسوں کے اوپر پٹرول رکھا ہوتا ہے. جب کسی بس کا حادثہ ہوتا ہے تو ساری بس کیسے جل جاتی ہے؟ اوپر پٹرول پڑا ہوتا ہے. اچھا حبیب صاحب, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہیں ان کے پیچھے بھارت بھی ملوث ہو سکتا ہے, کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ چینی صدر پاکستان آئے اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے خبریں بھی پھیلا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت ہے یا نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے توجہ یہ کرنی چاہیے کہ اپنے انٹرنل معاملات کو ٹھیک کر لیں. بھارت زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ بھارت کوئی بندہ بھیج سکتا ہے, کیسے بھیجے گا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری امیگریشن, ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں؟ تو پھر ہمیں سرحدوں پہ توجہ دینی چاہیے. اگر کوئی آدمی یہاں پر شہر کے اندر آ کے خام خواہ موو کرتا رہتا ہے بغیر خوف کے اور بغیر رکاوٹ کے, تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری پولیس ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تب بھی انٹرنل توجہ کرنی چاہیے. ہمیں بنیادی طور پہ دیکھیے یہ ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں, ہمیں ان ڈسٹریکشنز میں نہیں الجھنا چاہیے. ہم بھارت کے اوپر الزام ڈال دیں, ہم امریکہ کے اوپر الزام ڈال دیں, چاند پہ مریخ پہ, یہ نہ کریں. ہمیں سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں, تو اس کے بعد یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. دیکھیے جو کل ایپیکس کمیٹی ہے نا, ایپیکس کمیٹی کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی. اچھا, اس میں جب اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے تقریر بھی کی اور جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے, جنرل ناصر جنجوا بھی موجود تھے جو کمانڈر سدرن کمانڈ ہے, وہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ 3 MPAs وہاں پر آئے ہی نہیں پی ایم ایل این کے, جس سے اب ٹانگیں کانپ رہی ہیں پی ایم ایل این کی قیادت کی کہ جناب سینٹ کے الیکشن میں کیا بنے گا. وہاں پر بلوچستان میں جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ اگین ایک کوشچن مارک لگ گیا ہے اس کے اوپر کہ کیا پی ایم ایل این اپنی اسٹرینتھ کے مطابق سیٹس حاصل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. وہ خوف جو پی ٹی آئی کو لاحق ہے نا اس وقت کہ جناب کے پی کے میں پیسہ چل جائے گا, کچھ اس طرح کے معاملات بلوچستان اسمبلی کے بارے میں بھی سننے میں آ رہے ہیں, اور وہاں پر تبھی وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کو ڈی سیٹ کر دیں گے. اچھا, ایک طرف ہارون صاحب اب دہشت گردی کے مسائل ہیں, امن و امان کے مسائل ہیں, اور نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر عمل درآمد کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے. دوسری طرف جو اب سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں یہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. کس پارٹی کے؟ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں کہ کل سینٹ کے الیکشن میں دیکھیے نہ تو ہم ووٹ دیتے ہوئے سوچتے ہیں ہم کس کو دے رہے ہیں. 2 گنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات, ہر جگہ تو نہیں, ہر جگہ بہت سی جگہوں پہ شریف لوگ بھی ہوتے ہیں. 2 گنڈے کھڑے ہوتے ہیں, ایک کو ہم ووٹ دیتے ہیں. بھائی پالیٹکس از آل اباؤٹ انیشیٹو. شہریوں کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. کوئی اچھا آدمی ڈھونڈیں, پارٹیوں پہ پریشر ڈالیں کہ آپ اچھے آدمی کو کھڑا کریں. آپ نے اس طرح کے آدمی کو کیوں کھڑا کر دیا؟ پھر پارٹیاں آگے جو ٹکٹ دیتی ہیں اسمبلی کے, نواز شریف صاحب دیتے ہیں, زرداری صاحب دیتے ہیں, عمران خان صاحب دیتے ہیں. بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی سسٹم ڈیولپ کرے. ساری دنیا میں اس کے ڈیولپڈ سسٹم ہے. بہت برا حال ہے. 3 خواتین کے بارے میں جانتا ہوں تحریک انصاف کی جنہیں پیسہ دیا گیا, اور 2 آدمیوں کو میں جانتا ہوں جو ہمیشہ سینٹ کا ٹکٹ خرید کے سینیٹر بنتے ہیں, گلدار صاحب اور وقار صاحب قبلہ. اور کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی جو بھی پارٹی ہو, اور سکھوں کی حکومت ہو تو شاید اللہ نہ کرے تو اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ اس کو روکنا چاہیے. یہ پارٹیاں کیوں نہیں بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیتی؟ وہاں پختونخوا میں کام اس پہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے تحریک انصاف کہا جا رہا ہے کہ 1 آدھ سیٹ کی قربانی, بلکہ 2 سیٹوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ انہیں اندیشہ ہے. اور جب پارٹی بن رہی تھی تو عمران خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ کن جانوروں کو ٹکٹ دے رہے ہیں, MPA بنا رہے ہیں. مجھے افسوس ہے اس سخت لفظ کے استعمال پر, لیکن ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے پھرتے ہیں. تو یہ بڑا
بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جمہوریت نہیں مستحکم ہو سکتی اس کے بغیر، دیانت اور امانت کے بغیر، اخلاقی بنیاد کے بغیر جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی. اور بار بار میں کہتا ہوں سول ادارے ہی ملک چلاتے ہیں. کبھی فوج کی وجہ سے کسی ملک نے ترقی نہیں کی ہے، نہ کبھی فوج کی وجہ سے کوئی ملک مستحکم ہوا ہے. فوج صرف بارڈر پہ جنگ لڑ سکتی ہے. بہت ہم نے اس کا انوالو کر لیا، اس کو پیچھے ہٹائیں. یہ سیاستدانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کتنی سیاست یہ سینٹ کی بارگیننگ میں اور یہ جو گھوڑوں کی خریداری ہے ہارس ٹریڈنگ میں کتنا سیاستدانوں پہ اعتماد میں اور اگر جمہوریت مستحکم ہوگی تو ہی ملک بھی مستحکم ہوگا. ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین ہمارا ساری دنیا کا یہ تجربہ ہے، ساری دنیا کا یہ تجربہ ہے، مگر یہ جعلی جمہوریت تو نہیں نا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے، جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں. کہا گیا ہے کہ خواتین کے لیے ملازمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اور ملازمت کے لیے عمر کی حد میں 3 سال کی خصوصی رعایت بھی دی جائے گی. ہارون صاحب، آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان کے جائز حقوق مل رہے ہیں؟ اس معاشرے میں کس کو جائز حقوق مل رہے ہیں کہ خواتین کو ضرور ملے؟ نہیں مل رہے. خواتین کے معاملے میں ہمارا رویہ جو ہے وہ تحقیر کا ہے. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار اس کرۂ ارض پہ خواتین کو آزادی ملی صحیح معنوں میں تو جناب رسالت مآب کے زمانے میں ملی. وہ ان کا جائیداد کا حق، ان کا کاروبار کرنے کا حق، ان کا شادی کا حق اور ان کی تمام آزادی اس کو تسلیم کر لیا گیا. ہم قبائلی روایات کے مطابق بر صغیر کی روایات، کچھ افغان روایات ہیں جو بہت ہم پہ اثر انداز ہوئی ہیں، کچھ سینٹرل ایشیا کی، اس کے مطابق خواتین کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا حق ہم تسلیم نہیں کرتے شادی بیاہ تک کے معاملے میں. اور بہت سے کام ایسے، مثلا ٹیچنگ ہے، وہ تو خواتین سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور بھی اسلام نے پوری آزادی دی ہے، جب وہ ضرورت پڑے. اس کی اصل جگہ ویسے خاتون کی اس کا گھر ہے، سب سے اہم رول گھر میں خاتون کا ہوتا ہے. لیکن جب ضرورت ہو تو وہ جائے اور اپنا کام کرے اور رزق طیب کمائے. ہم اسے تحقیر سے بھی پیش آتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی نہیں کرتے. وہ جھجکتی رہتی ہیں اور اس ذہنی کیفیت میں پوری طرح پرفارم نہیں کر سکتی ہیں بعض اوقات، جبکہ وہ انہیں کام میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں خواتین کے رزلٹ بہتر ہوتے ہیں. تو کوئی یہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی اچھا اقدام کیا جا رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا حبیب صاحب، ہم نے دیکھا ملازمتوں میں تو اضافہ کر دیا گیا خواتین کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملازمت پیشہ خواتین کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور خاص طور پر جہاں وہ ملازمت کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر انہیں وہ تحفظ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک عرض کروں کہ میں اس طرح کے سیگمنٹڈ جسٹس یا سیگمنٹڈ رائٹس کے خلاف ہوں. اچھا، جب کہا جاتا ہے نا خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اچھا. حقوق ہوتے ہیں، آپ سوسائٹی میں دینا شروع کریں، انصاف دینا شروع کریں تو بس اس کے بعد سارے معاملات خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو سیگمنٹڈ جسٹس ہے نا، یہ بنیادی طور پر پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم دنیا کی مختلف NGOs جن سے ہم فنڈ لے لیتے ہیں، یا مختلف ممالک جو ہمیں کوئی قرضہ مرضہ دے دیتے ہیں چھوٹا موٹا، دراصل یہ ان کی کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے. نہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. جب ہم یہ سیگمنٹڈ جسٹس کی طرف جاتے ہیں تو ہم جسٹس کی اوریجنلٹی کو فراموش کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ عرض ہے. دوسری بات دیکھیے کہ خواتین جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں جتنی محفوظ ہیں، آپ اکا دکا درجنوں میں شکایتیں تو دے سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی شہر نہیں ہے جیسے دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. جس طرح امریکہ میں جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے، پاکستان کی خواتین اس کے مقابلے میں بہت محفوظ ہیں اور بہت زیادہ معزز زندگی گزار رہی ہیں. جس چیز کی طرف ہارون صاحب نے اشارہ کیا ہے، یس، ہمارے کچھ افغان روایات اور کچھ بلوچ جاہلانہ روایات کی وجہ سے ہمارے اور کچھ ظاہر ہے پنجاب، سندھ، ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں. دیکھیے، یہ لوگ جو ہیں خواتین کو دبا کر جو رکھنا چاہتے ہیں، اب قانون انٹروین کر رہا ہے. قانون اب ونی جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک کچھ نہ کچھ برا بھلا پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جیسے وہ بچی کا واقعہ پیش ہوا، مظفر گڑھ میں یہ بھی اچھا، یہ واقعہ کوئی عورت کی تحقیر نہیں ہے، یہ واقعہ بنیادی طور پہ جہالت سے پیدا ہوا ہے. یعنی خدا نخواستہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کو یوں کرنا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوا یہ رد عمل ہے کسی آدمی کا.
اس کو آپ عورتوں کے کھاتے میں نہ ڈالیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سیگمنٹڈ جسٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا خیر, آپ کی اجازت سے حبیب صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں باتیں ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے احترام کا تصور اسلام میں بہت گہرا ہے, بس میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سیٹ دینے کے لیے, یہ بھی ہے ایک پہلو, یہ بھی ہے. دوسری طرف مسکنسیپشنز ہیں, انہیں کلیئر کیا جانا چاہیے. یعنی یہ جو کہا قرآن کریم نے کہ مرد قوام ہے, تو اس کی بڑی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کلپ چلا, ایک صاحب گلوکار تھے, تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے اور مفکر بن گئے, اور کیسی مذاکرہ خیز انہوں نے احمقانہ گفتگو کی. اب پچھتا رہے ہیں اس پہ, اگرچہ ان کے ساتھ بھی اب زیادتی ہو رہی ہے, انہیں ڈرایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ ان کی صلاحیت اتنی ہوتی ہے خواتین کی, ہم انہیں کمتر صلاحیت کا حامل کیوں سمجھتے ہیں؟ ایکسپوجر کم ہوتا ہے, یس ایموشنل فلکچویشن ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے, اور قدرت نے انہیں اس طرح پیدا کیا ہے, انہیں بچوں کی پرورش کرنا ہوتی ہے, مگر ان میں حیا بھی زیادہ ہوتی ہے, وفا بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ چیزیں ان میں زائد بھی ہیں. وہ تو اسلام کا تصور, قرآن میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ مرد کیپٹن ہے. ظاہر ہے ہر چیز کا ایک کیپٹن تو ہوتا ہے ٹیم کا. گھر میں ایک کو آدمی تو نگران ہوگا, اور خواتین اس کو ہماری ویسے تسلیم کرتی ہیں, بہت کم ہیں جو تسلیم نہیں کرتی. دوسری بات, وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, مغرب سے بعض احمقانہ تصورات آ رہے ہیں, این جی اوز لا رہی ہیں. مغرب کی عورت تو کوئی خوش نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے جی, اس کی حالت بڑی بری ہے. سارا دن دفتر میں کام کرے, پھر گھر جا کے بھی وہ کام کرے. ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے, جو خواتین ملازمت کرتی ہیں ان سے توقع رکھی تھی گھر کا سارا کام بھی وہ کرے. بالکل. اچھا ویسے پنجاب گورنمنٹ کو اس بات پہ تو بنیادی طور پہ مبارکباد دینی چاہیے کہ آخر کار کابینہ کا اجلاس ہو گیا. آپ کو پتہ ہی کابینہ کا اجلاس بھی ایک طویل مدت کے بعد ہوا ہے, اور کابینہ میں وزیر اعلیٰ کی تو مرضی ہے, من چاہے, لیکن وزراء کو مبارکباد کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے زیارت کا موقع ملا, اور اس موقع پر انہوں نے کھل کے باتیں کی ہوگی. بات ہے کہ ہو گیا. اچھا ہارون صاحب, ایک اور اہم معاملہ جس پر ہم بات کرنے والے ہیں آج کے, بھارتی افسر نے پاکستانی کشتی کو تباہ کرنے کا اعتراف کر لیا, اور جب یہ اعتراف ان کا میڈیا پر آیا تو اس کے بعد وہ اس سے مکر بھی گئے. جناب والا, ان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف نے اس وقت نام یاد نہیں رہا, اعتراف کیا کہ انہوں نے ٹیررسٹ سیل بنائے تھے. پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا, فوج کا رول بعض اعتبار سے کم ہو رہا ہے اس طرح کے معاملات میں. انڈیا میں بڑھ رہا ہے, انڈیا میں آرمی کا رول بڑھ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھ رہا ہے. ایک نہیں بہت سے شواہد دنیا کو ہم نے دیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا پہ سمپیتھیٹک ہے ہمارے ساتھ. اور انڈیا جو ہے وہ بلوچستان میں ملوث ہے, اس کے شواہد موجود ہیں. قبائلی علاقے میں ملوث ہے, اس کے شواہد موجود ہیں. ٹیپیں ہیں, تصویریں ہیں, بہت سی چیزیں ریکارڈڈ ہیں کہ کس طرح ایک مثلاً طالبان کمانڈر کو ایک انڈین کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیسے بھی بند کر دیں گے اور اسلحہ بھی بند کر دیں گے. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس کو تو کام کرنا چاہیے. اور انٹرنیشنل میڈیا میں کئی سال سے میں کہہ رہا ہوں, آئی ایس پی آر کا رول اب لوکلی تو بڑا امپروو ہوا ہے, یعنی پرفارمنس, ان کا رول تو کیا ہوگا, ان کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے, بہت بہتر ہوئی ہے. لیکن یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ تو ویسے وفاقی حکومت کا کام ہے, لیکن اب اس سے زیادہ کیا عرض کروں. انٹرنیشنل میڈیا میں ہمیں یہ کیس لے کے جانا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ اگر پرویز رشید وزیر اطلاعات ہوں گے تو کیا کوئی کیس لے کے جائے گا. اچھا حبیب صاحب, بڑا ان کی ڈٹائی چیک کریں کہ ڈی آئی جی کوسٹ گارڈ یہ فرما رہے ہیں کہ تباہی کا حکم میں نے دیا, یہ دہشت گرد نہیں ماہی گیر تھے, انہیں بریانی نہیں کھلا سکتے تھے. دیکھیے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے بھارت کی مینٹیلٹی اور ہماری اپنی مینٹیلٹی, ہم دونوں ملک جو ہیں, یعنی بھارت کی نسبت ہم تو بہت زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک ہیں, اور ہمارے ہاں ابھی تک ہم ٹریگر ہیپی نہیں ہوئے. یعنی ہمارے جو پولیس ہے, ہماری جو فوج ہے, ہمارے جو ویسے سیکیورٹی گارڈز ہیں, وہ ٹریگر ہیپی نہیں ہے, دیکھتے گولی نہیں چلاتے. لیکن بھارت نے بامبے اٹیکس کے بعد اپنے بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جس پہ شک پڑا ہے اس کو مار دو. تو لہٰذا اگر آپ بھارت میں ان کے اس اقدام کی کچھ ایک حصہ تعریف کر رہا ہے اور ایک حصہ ان پہ تنقید کر رہا ہے کہ آپ نے بلا وجہ کیا, وہاں پر جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی کشتی کو مارا یا نہیں مارا. وہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے جھوٹ کیوں بولا, آپ نے اس کو دہشت گردوں کی کشتی کیوں کہا, کیونکہ یہ تو اسمگلروں کی کشتی تھی. اس بات پہ قطعاً بحث نہیں ہو رہی کہ جناب اس کو مارا کیوں, مارا تو غلط کیا یا نہیں مارا تو ٹھیک کیا. وہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں ہم پاکستانیوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. وہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کچھ آزادیاں دینی ہوں گی. اتنی آزادیاں کہ جب جس شخص پر دہشت گردی کا گمان گزرے اس کو پکڑا بھی جا سکے اور بوقت ضرورت اس پر فائر بھی کیا جا سکے. ہمارے یہاں پوپو
وہ موجود ہے جو پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس ہے، اس کے تحت بائی دا وے ایک عدالت بھی بن رہی ہے لاہور میں اب قریب. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اس پوپو کے بارے میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ پولیس والوں سے، ان سے پوچھا آپ کو پتا ہے پوپو کیا ہے؟ انہیں پتا ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ پولیس والوں کو بریف کریں، رینجرز کو بریف کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، پھر لوگوں کو بھی بتائیں کہ جناب اب اگر آپ کو کوئی پولیس والا اشارہ کرے تو آپ رکیں. لیکن حبیب صاحب کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ کراچی میں ہم نے دیکھا ایسے کچھ. دیکھیے جب اسٹیٹ اتنی بڑی، جب اسٹیٹ مشینری آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس ماحول میں کر رہی ہوتی ہے تو آپ اسٹیٹ مشینری کو ہر وقت متون نہیں کر سکتے، ہر وقت اس کے اوپر لان تان نہیں کر سکتے. آپ بات یہ ہے کہ دیکھیے میں بھی اس کے خلاف ہوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف ہوں، عدالتی نظام میں بلیو کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ میں کیا ہوا؟ امریکہ میں ایک بچے کو انہوں نے کھلونا پستول نکالنے پہ مار دیا. کیا اس پہ انہوں نے پولیس کے خلاف ایک کیمپین چلا لی؟ کیا اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے کہ 2 آدمیوں کو گولیاں لگ گئیں اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ پولیس والوں کو معطل کر دیا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سڑک صاف رکھنے کا حکم میڈیا ہی پھر پولیس کے بارے میں کیمپین چلانا شروع کر دیتا ہے، ڈی آئی جی دیتا ہے، اور جب انسپیکٹر سڑک صاف رکھتا ہے، کسی آنے والے کو روکتا ہے تو اس بات کو اسے معطل کر دیا جاتا ہے. ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب کی خبر کی جانب چلتے ہیں. حبیب صاحب آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک خبر کا فالو اپ دینا چاہتا ہوں، وہ ہے راجن پور میں وہ جو جنگلات والی سٹوری ہے، وہاں پر اگرچہ کام ہو رہا ہے لیکن کل میں نے کچھ آپ کو فگرز بتائے تھے کہ ایک زمین ہے جو گرچانی صاحب کے اور گرچانی صاحب کے علی شیر گرچانی صاحب کے چاہنے والوں کے قبضے میں ہے، اور وہ اس زمین کو ریونیو نے پہلے جنگلات کی زمین پر قبضہ کیا اور پھر اس زمین پر دوسروں نے قبضہ کر لی. یہ 565 ایکڑ ہے اور یہ میرے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹ ہے جو ڈی سی او نے خط لکھا ہے. ڈی سی او نے خط لکھا ہے کمشنر کو، کمشنر ڈی جی خان کو، اس کے بعد سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو راجن پور کو کہ جناب اب آپ یہ زمین خالی کریں. اور یہ زمین جو ہے بنیادی طور پر جنگلات کی ہے، خود ڈی سی او کر رہا ہے کہ جنگلات کی ہے، اب آپ اس کو خالی کرائیں. اور یہ خالی کرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ خالی کرانے میں رکاوٹ یہ ہے کہ جناب اچھا ایک طرف تو یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں اور دوسری طرف خود ڈی سی او صاحب جو ہیں وہ خالی کرانے سے گریزاں ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ ایک صاحب جو راجن پور کے تھے اور ایک اہم آدمی وہ گئے ڈی سی او کے پاس اور ڈی سی او کو انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ زمین، باقی ساری زمین تو آپ نے خالی کرا رہی ہے، جنگلات کی تو آپ کرا رہے ہیں، اب یہ زمین بھی تو خالی کرائے نا، کیونکہ اس زمین کی وجہ سے پرابلم یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے پھر واپس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ زمین نہیں خالی ہو رہی، اب انہوں نے تو اس ٹیکنیکل چیز کا نہیں پتا نا کہ جنگلات کی زمین ہے، ریونیو کی زمین ہے. تو ڈی سی او صاحب نے کہا اچھا جی دیکھتے ہیں، اچھا جی بس میں کل کرتا ہوں. اور میڈیا والوں کو پتا ہے، ہاں ڈی سی او صاحب کو نہیں، ڈی سی او صاحب نہیں، ڈی سی او صاحب کو بھی پتا ہے، پبلک کی بات کرو، پبلک پرسپشن. اچھا ڈی سی او صاحب نے اس میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی. اچھا اب رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی تو پھر جب ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر آیا، انہوں نے کوئی اشک شوئی کے لیے تھوڑا سا کام کیا اس پرٹیکولر 565 ایکڑ کو خالی کرانے کے لیے. ہوا یہ کہ جناب باقاعدہ طور پر ہمارے یعنی ایک ایسا جلوس نکلا جس نے انڈس ہائی وے کو 5 گھنٹے کے لیے بند کر دیا. اچھا اور وہ 5 گھنٹے کو بند کرنے کے 5 گھنٹے کے لیے بند جو کیا گیا انڈس ہائی وے کو، اس کے پیچھے کون تھے؟ اس کے پیچھے تھے ہمارے علی شیر گرچانی صاحب کے والد صاحب کے بلا والد محترم. اچھا وہ خود اس موقع پر اور ان کے اعزاء و اقربا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس مظاہرے کو ارینج کر رہے تھے اور وہ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. اچھا اس ایف آئی آر کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب وہاں پر علی شیر گرچانی میرے پاس کچھ معلومات ہیں. جی جی میرے پاس اس پہ کچھ معلومات ہے، میں عرض کروں. جی جی پلیز. ایک دو اور میں کل تفصیل سے عرض کروں گا کہ محکمہ جنگلات کیا کر رہا ہے، کچھ چیزیں میں نے پتہ کی ہیں. وہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے. یہ یہاں سیکریٹریٹ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں 5 سال سے ڈپٹی سیکرٹری، اور وہی غیر ملکی دوروں پہ جاتے ہیں اور وہ معاملات کو الجھا رہے ہیں اور غلط تقرریاں کر رہے ہیں. ڈیزل اور پٹرول بند کر دیا گیا ہے پڑوس کی ڈویژنوں میں، ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں اور مظفر گڑھ میں، لیا میں، کئی جگہوں پہ، اور وہ ڈیزل یہاں بھیجا جا رہا ہے. جان بوجھ کے پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں. یہاں کا عملہ محکمہ جنگلات کا غائب ہوتا ہے جب قبضہ چھڑایا جاتا ہے. 2006 میں بھی یہاں قبضہ چھڑایا گیا تھا 6000 ایکڑ کا، 7000 ایکڑ کا،
اور پھر وہ دوبارہ انہی لوگوں کے قبضے میں چلا گیا. جو چھڑا لیا گیا ہے اس میں درخت نہیں لگائے جا رہے, فصل بوئی جا رہی ہے. یہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور محکمہ جنگلات والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو بے وقوف آدمی ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہیں, ہم انہیں چکمہ دینے میں کامیاب رہیں گے. جناب والا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, اسے پرسو کریں گے آخری وقت تک. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت طاقتور لوگ اس میں ملوث ہیں. کتنے بھی طاقتور ہوں, یہ ملک کی زمین ہے, ملک کو واپس ملے گی. یہ جنگلات سارے ملک کے تباہ ہو گئے, چانگا مانگا کا بھی آپ سے عرض کروں گا. اور کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ موسمیات پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. اس کو ہم پرسو کرتے رہیں گے, اور یہ ڈی سی صاحب بھی سن لیں, وزیر اعلیٰ صاحب بھی سن لیں, اور باقی محکمہ جنگلات والے بھی سن لیں. اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرگودا کے بارے میں. اچھا, سرگودا میں آج سے چند دن پہلے وہاں پر 4 بلاک میں ایک ڈکیتی ہوئی. اچھا, وہ وہاں پہ ایک جنرل سٹور ہے, اس جنرل سٹور میں 5-6 ڈاکو آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں کو پکڑا اور ان سے موبائل فون بھی چھین لیے, کوئی جتنے پیسے 10-12 لاکھ روپے تھا وہ بھی لے لیا. اچھا, چلیے یہ تو ڈکیتی کی واردات ہو گئی, وہ جنرل سٹور بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اب ان جنرل سٹور کے صاحبان نے, مالکان نے ایک رپورٹ بھی درج کرا دی, پولیس میں FIR بھی درج کرا دی. اب وہاں سے جو موبائل فون چھینے گئے تھے نا, ان میں سے ایک موبائل فون تھا ایسا جو بند نہیں ہو سکا ڈاکوؤں سے. اچھا, اور وہ نہ اس کی سم تبدیل کر سکے نہ اس کو بند کر سکے کسی بھی وجہ سے. اچھا, اب جناب انہوں نے پرسیو کیا, جن کے ہاں ڈاکہ پڑا تھا, انہوں نے ایک دن اپنے کچھ جاننے والے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں واقفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو ان کے کوئی عزیز کسی ایسی جگہ پہ موجود تھے جہاں انہیں ایسے آلات تک ایکسیس تھی کہ وہ موبائل فونوں کی نقل و حرکت جو تھی وہ دیکھ سکتے تھے, لوکیشن چیک کر سکتے تھے. اب انہوں نے اس موبائل فون کو ایک دن میں نوٹ کیا, وہ موبائل فون ڈکیتی کے اگلے دن وہ موبائل فون جوہر آباد غلہ منڈی میں تھا. اچھا, ٹھیک ہے, جوہر اس کے گرد و نواح میں. انہوں نے فوراً پولیس کو بتایا, وہاں منج صاحب DPO جو ہیں سرگودا کے, ان کو پتا چلا, ایکشن 0. اچھا, حرکت میں ہی نہیں آئے. اس کے بعد پھر موبائل فون بند ہو گیا. اس کے بعد اگلے دن موبائل فون پھر چلا. اچھا, اور موبائل فون چل کے پتا کیا چلا کہ سرگودا کی غلہ منڈی کے ارد گرد ہی وہ موبائل فون والا جو ہولڈر ہے وہ موجود ہے. اچھا, انہوں نے پھر پولیس کو کہا اور پولیس پھر حرکت میں نہیں آئی. اچھا, اب آپ بتائیے کہ اس پولیس کو آج ہم بڑی شاباش دے رہے ہیں, لیکن اس پولیس کی یہ حرکتیں بھی تو ہیں. اب اس DPO کو, منج صاحب کو کون جا کے سمجھائے کہ بھائی تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہاں پر پولیس انسپیکٹر کو کس نے سمجھانا ہے کہ جناب تم نے کیا کرنا؟ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ IG صاحب اس کو بلائیں, اس کو پوچھیں بھائی تم یہاں وہاں کیا کر رہے تھے, تمہیں 2 دفعہ بتایا گیا, یہ سکھیرا صاحب کی ڈیوٹی ہے, ان کو پوچھیں. سکھیرا صاحب خود تو اس طرح کے آدمی نہیں ہے, بالکل, اس کو بلائیں اور اس آدمی کو فارغ کریں اگر یہ بات درست ثابت ہو تو. اب مسئلہ یہ ہے ہارون صاحب کے نچلی سطح پر بھی DPO DCO کے لیول تک ہر آدمی تو وہاں پہ یہ کہتا ہے, جواز تو نہیں ہے نا کہ مجرم موجود ہے, مجرم موجود ہے, اطلاع موجود ہے اور آپ نہیں کرتے. ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ایک لیڈر عبدالسبحان کو پھانسی دی گئی ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کریں, اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, مجھے بھی خیال نہیں رہا. دیکھیں, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ملک کے لیے لڑے تھے. اس وقت پاکستان ایک متحدہ ملک تھا اور کوئی بھی شہری جو ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا وہ اس سے زیادہ قربانی دے رہا تھا جتنا ایک عام فوجی دے رہا تھا. اس پہ احتجاج کرنا چاہیے, حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, دنیا بھر کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا جانا چاہیے. یہ جو لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش سے ایوارڈ لیے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کی حمایت کی ہے, سو کالڈ سیکولر فاشسٹ جو ہیں, یہ ایک بات میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ حالات کا رخ جس طرف ہے, انڈیا کے جو عزائم ہیں, جو ایک دن انشاءاللہ مشرقی پاکستان ہم سے واپس آ ملے گا, کسی نہ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا ہوگا, انشاءاللہ سمجھوتا ہوگا, اس لیے کہ انڈیا کے عزائم بہت خطرناک نظر آتے ہیں. لیکن یہ جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی انہیں اس سہولت سے ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کی گردن پر ان کے احسانات کا بوجھ ہے. ہارون صاحب, حالات ہمارے یہاں تک خراب ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات سنتے ہیں جنہوں نے وہاں سے ایوارڈ لیے ان کی خدمت کرنے کے, اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے دندناتے ہیں, ہمارے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, ہمیں گالیاں دیتے ہیں, اور ہماری پوری کی پوری تاریخ کو مسخ کر کے بیان کرتے ہیں, اور ہمارے ایوان اقتدار کے بالکل قریب ہیں. اور پھر آپ کو وہ صاحب آپ نے ٹھیک کہا,
لیکن سچائی کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ سارا پراپیگنڈا پاکستان دشمن ملحد کا بھی ملا کا بھی ایک دن ناکام ہوگا. ایک دن ضمیر کی اور سچائی کی آواز بلند ہوگی اور یہ لوگ شرمندہ ہوں گے. پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو وہ تقریب یاد ہے لوگوں کے منہ کالے ہوں گے جو ملک کے خلاف کام انشاءاللہ, جس میں وہ شخص وزیر اعظم کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے کھڑا تھا؟ تو وزیر اعظم کے ارد گرد جو مشیر ہوں گے جب پرویز رشید جیسے تو ایسا ہی ہوگا نا. آپ کا کیا خیال ہے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا پرویز رشید نے؟ اچھا, اور میں کس لیے روتا ہوں؟ یہ پاکستان کے جتنے دشمن ہیں ان کے ساتھ اس کے رابطے ہیں جرنلزم میں. جتنے لوگ ملک کے خلاف کام کرتے ہیں NGOs والے, اور ایک لفظ قائد اعظم کی تعریف میں وہ کہتا نہیں ہے. اس کے وزیر اعظم کو اس کا احساس ہونا چاہیے. بار بار ہم نے انہیں احساس دلانے کی کوشش کی ہے. اچھا حبیب صاحب, ہمیں بہت سے لوگوں کے خطوط اور ای میلز بھی مل رہی ہیں جن میں لوگوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے بات کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ان کے مسائل ڈسکس کریں. تو ہم نے کل کے دن کے لیے مختص کیا اپنا آخری سیگمنٹ, اور اس میں ہم لوگوں کے خطوط بھی پڑھیں گے اور ان کے مسائل کے حوالے سے تجزیہ بھی کریں گے. ایک چھوٹی سی ٹویٹ میں پڑھنا چاہوں گی. محمد طارق صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ جان بوجھ کر پولیس کی کیپیسٹی نہیں بڑھا رہی ہے تاکہ پولیس کہیں طاقتور زیادہ نہ ہو جائے اور بڑے لوگوں کے لیے مشکل نہ پیدا کرے. لگتا تو ایسے ہی ہے ویسے. نہیں ہے, اس کو جب پولیٹیکلی استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, منمانی سے تقرر ہوتا ہے, منمانی سے انتخاب ہوتا ہے, جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, تو نیچرلی وہ ویک ہو جاتی ہے. وہ فری ہوگی یعنی قانون کے دائرے میں آزاد ہوگی تو طاقتور ہوگی نا. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد بتا دیا کہ کل ہم ڈسکس کریں گے تاکہ جن لوگوں نے خط بھیجا بیچارے وہ کل دیکھ